लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की इस स्ट्रीम में। जैसे कि आप जानते हैं ये हमारी सवाल व जवाब की स्ट्रीम है। आप लोग सवालात करते हैं, किताब व सुन्नत की रोशनी में आप लोगों को आपके सवालात के जवाब दिए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी गई है इस स्ट्रीम की। इस लिंक से आप ज्वाइन हो सकते हैं और शेख मोहतरम फजीलतुल डॉक्टर मोहम्मद नसीब मदनी हफिज़हुल्लाह से सवालात कर सकते हैं। तो आइए बिला ताख़िर स्ट्रीम का आगाज़ करते हैं, शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं शेख, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह बखैर। शेख इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले आज के गेस्ट हैं हमारे उबैद हशमत। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मेरा सवाल ये है कि मैं सॉफ्टवेयर टेस्ट करता हूँ, ये मेरी जॉब है, सॉफ्टवेयर टेस्ट करना होता है। तो मेरी एक कंपनी में नई जॉब लग रही है, तो वहाँ पे इंश्योरेंस का भी सॉफ्टवेयर चेक करना होगा, वहाँ पे ट्रैवलिंग का भी सॉफ्टवेयर चेक करना होगा और भी दीगर सॉफ्टवेयर चेक करने होंगे। तो क्या मेरे लिए इंश्योरेंस वाले सॉफ्टवेयर टेस्ट करना जायज़ है या फिर मतलब कि कुछ गुंजाइश में हो सकती है? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हमारी शरीयत का एक उसूल है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में यूं बयान फरमाया है कि व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। भलाई और तकवा के काम में एक दूसरे की मदद करो, ताउन करो, लेकिन गुनाह के काम में, मासियत के काम में किसी की मदद मत करो, ताउन मत करो। तो जिस तरह से गुनाह करना ये हराम है, उसी तरह से गुनाह के काम में ताउन करना, उसमें मुशारकत करना ये भी हराम है। ताउन की बहुत सारी शक्लें हो सकती हैं। किसी भी शक्ल में अगर किसी गुनाह पर हमारा ताउन शामिल होता है तो हम गुनहगार होंगे, लिहाजा किसी भी मासियत के काम में ताउन करना जायज़ नहीं है। एक उसूल मैं यहाँ पर आपको बताऊं ताउन अलल इस्म कि जब हम हमारे किसी काम से किसी इंसान की मासियत पर कोई ताउन होता है तो इसकी चार शक्लें बन सकती हैं। और ये आपके जवाब से हट करके दूसरे बहुत सारे इस किस्म के सवाल आते हैं, तो उनको भी इसे सुनना चाहिए कि अगर हमारे किसी काम से किसी इंसान के बुरे काम पर कोई ताउन होता है तो इसकी चार शक्लें बनती हैं। पहली शक्ल ये है कि हम ये जो हमारा जो ताउन जा रहा है उस बुराई के काम में, ये हमारी तरफ से मुबाशिर भी हो और मकसूद भी हो। मुबाशिर और मकसूद होने का मतलब ये है कि उस हराम काम में डायरेक्ट हमारा ताउन हो रहा है, और मकसूद का मतलब कि हमारी नीयत भी यही है कि हम इस हराम काम में ताउन करें। तो अगर ऐसी कोई, जैसे मिसाल, इसकी मिसाल जैसे आप दे सकते हैं कि हम किसी इंसान को शराब की एक बोतल दें और कहें कि ले जाओ इसको पी लो, तो एक तो शराब हराम है, हम डायरेक्ट हराम चीज दे रहे हैं। दूसरा, हमारी नीयत भी यही है कि वो ले जाकर के पी ले, तो ये मुबाशिर भी है, मकसूद भी है, ये हराम है, ये जायज नहीं है। ये पहली शक्ल है। दूसरी शक्ल ये है ताउन अलल इस्म की, कि हमारा वो जो ताउन है वो मुबाशिर तो हो लेकिन मकसूद ना हो, मुबाशिर हो लेकिन मकसूद ना हो। इसका मतलब ये है कि हम वो हराम चीज पर डायरेक्ट उसका ताउन कर रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद वो नहीं है, हमारा मकसद नहीं है। जैसे इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि हम किसी इंसान को कोई ऐसी चीज दें जो कि हराम है, लेकिन हमारा वो मकसद नहीं है। जो चीज हराम है लेकिन हमारा वो मकसद नहीं है कि वो उससे वो हराम काम करे, लेकिन चूंकि हम मुबाशरतन उसको वो हराम, जैसे आप किसी को शराब दें, हम वही मिसाल ले लेते हैं, शराब दें, आपका मकसद ये नहीं है कि वो ले जाकर के पिए, कुछ और दूसरा आपका मकसद है। तो आपका मकसद कुछ भी हो लेकिन हराम चीज डायरेक्ट आप उसको दे रहे हैं, तो ऐसी सूरत में भी ये ताउन हराम है। तीसरी इसकी शक्ल बनेगी कि वो ताउन मकसूद हो लेकिन मुबाशिर ना हो, मकसूद हो मुबाशिर ना हो। जैसे किसी को आप पैसा दें, तो पैसा देना तो हराम नहीं है, पैसा तो जायज है, लेकिन
آپ کا مقصد یہ ہے کہ اس پیسے سے لے جا کر کے وہ شراب پی لے، تو آپ نے دیا تو ہے حلال چیز، لیکن آپ کا مقصد یہ ہے کہ اس سے وہ حرام کام کرے، تو یہ تعاون بھی حرام ہے۔ چوتھی اس کی شکل ہے جو کہ جائز ہے، چوتھی شکل یہ ہے کہ نہ تو ہمارا وہ تعاون مقصود ہو، نہ تو مباشر ہو، نہ مقصود ہو نہ مباشر ہو۔ جیسے ہم کوئی ایسی چیز اسے دے رہے ہیں سامنے والے کو کہ جس کا جائز استعمال بھی ہوتا ہے ناجائز استعمال بھی ہوتا ہے، ہم نے اس کو کوئی حرام چیز نہیں دیا ہے اور ہمارا مقصد بھی نہیں ہے کہ وہ حرام کام میں اس کا استعمال کرے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ استعمال کرے گا، ایسی صورت میں ہم اس کو تعاون دے سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم نے اچھی نیت سے دیا ہے، ہم نے حلال سمجھ کر کے دیا ہے، لیکن وہ بعد میں اگر اس کا حرام استعمال کرتا ہے تو اس پر ہم گنہگار نہیں ہوں گے۔ اب آپ کا جو سوال ہے اس کو آپ اس تفصیل کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سافٹ ویئر ہے جس کو ہمیں چیک کرنا ہے یا ڈیولپ کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے، اور ہمیں معلوم ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس سافٹ ویئر کا استعمال انشورنس کے کاروبار میں ہوگا، تو اب وہ سافٹ ویئر تو حرام نہیں ہے، سافٹ ویئر تو ایک جائز چیز ہے، لیکن جب آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ اس کا استعمال ایک حرام کام میں ہوگا، آپ کو پتا ہے ایسی صورت میں، تو ایسی صورت میں اگر آپ اس کا تعاون کر رہے ہیں تو یہ تعاون کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اگر آپ وہ سافٹ ویئر کسی ایسے انسان کو دیتے جہاں پر آپ کو پتا نہیں ہے کہ اس کا وہ غلط استعمال کرے گا یا صحیح استعمال کرے گا تو یہ جائز ہوتا، لیکن جب آپ کو پتا ہے کہ اس کا غلط استعمال ہوگا تو گرچہ وہ سافٹ ویئر حلال ہے، لیکن آپ کا مقصد، آپ کی نیت یہ ہے کہ اس کا یہ حرام استعمال کرے، لہٰذا ایسی صورت میں یہ تعاون جائز نہیں ہوگا۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ کمپنی میں بتا دیجئے کہ جو دوسرے کاروبار ہیں، دوسرے کام ہیں، میں وہ کام کروں گا، یہ جو حرام والا کام ہے ہمارا دین اس سے منع کرتا ہے، ہم اس میں آپ کا تعاون نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ جزاک اللہ خیر۔ جی عبید بھائی۔ جی مطلب کہ مجھے ابھی پتہ بھی نہیں ہے کہ کمپنی میں جاؤں گا تو کہ انشورنس کا ہی کام کروائیں گے، ہو سکتا ہے بھائی ٹرانسپورٹ کا والا کام بھی کروا لیں، ٹریولنگ والا بھی کام کروا لیں، یہ بھی نہیں پتا مجھے، اس صورت میں کیا کروں؟ تو اب پہلے تو آپ کا سوال یہ تھا کہ مجھے وہ کام کرنا ہوگا، آپ کو نہیں پتا ہے تو پتا کیجئے، سنیے، پتا نہیں ہے تو ظاہر ہے جب آپ کی نوکری لگ رہی ہے، جاب لگ رہی ہے، تو ایسی صورت میں آپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کمپنی کے ساتھ، تو وہ چیزیں آپ کلیئر کیجئے، جیسے اور دوسری چیزیں آپ پوچھتے ہیں کہ میری تنخواہ کتنی ہوگی، ڈیوٹی کتنی ہوگی، تو آپ یہ بھی پوچھئے مجھے کام کا کیا کرنا ہوگا، تو یہ ساری چیزیں آپ کلیئر کر لیجئے۔ جی ہم سمجھ گئے ان سے پوچھ لیں گے کہ ہم انشورنس کا کام نہیں کریں گے، باقی اور کام ہم کر سکتے ہیں، اور ٹھیک ہے میں سمجھ گیا شیخ، جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ بھائی۔ ابو عسکری، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، کل آپ کا سوال رہ گیا تھا تو میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ بائے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا سوال تھا ابو عسکری بھائی آپ کا؟ جی کل میرا ایک سوال تھا کہ سورۃ النور کے اندر آیا نمبر 33 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر تم اپنے باندیوں کو اس کام کی طرف مجبور کرتے ہو جو ایک پاشا کام ہے، اگر کوئی جبر کے بعد کوئی کام کر کے تو اللہ اس پر رحم کرے گا۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کون سا جبر ہے جو جسمی فروشی کی طرف یہ کام لکھا ہوا ہے یہاں پر، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کو ہم کس طرح میں لیا آواز جائے۔ شیخ آپ سمجھ پائے؟ ہاں بالکل میں سوال سمجھ گیا ان کا شیخ، اور باقاعدہ مفسرین نے اس کو لکھا ہوا ہے۔ دیکھیے آیت تو لمبی ہے، اس کے اندر کئی ایک مسائل ہیں، بھائی کا سوال صرف ایک مسئلے کے بارے میں ہے، میں اسی مسئلے پر صرف بات کرتا ہوں۔ جی دیکھیے آیت یہ ہے کہ وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، تمہاری جو باندیاں ہیں، لوڈیاں ہیں، ان سے فحش کام پر ان کو مجبور مت کرو، زنا پر انہیں مجبور مت کرو، یعنی زبردستی ان سے یہ کام مت کرواؤ۔ ان اردنا تحسنن، اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں تو ان پر جبر کر کے یہ کام مت کرواؤ۔ یہاں پر ایک فائدے کی چیز آپ کے سوال سے ہٹ کے یہ ہے کہ یہ جو ان اردنا تحسنن ہے، یہ ایسی قید نہیں ہے کہ جس کو شرط مانا جائے کہ اگر کوئی لونڈی ایسی ہے جو پاک دامنی نہیں چاہتی ہے تو اسے زنا پر مجبور کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ چاہے وہ پاک دامنی چاہتی ہو یا نہ چاہتی ہو، اسے ہر حال میں اسے
اس غلط کام پر مجبور نہیں کیا جائے گا. تو ان اردنا تحسنن یہ اغلبی وصف ہے. عام طور سے کوئی بھی باندی کوئی لوڈی یہ غلط کام نہیں کرنا چاہے گی اور عموماً ان سے جو ہے اکراہ کر کے ہی کروایا جا سکتا ہے. تو اسی لیے اس قید کا ذکر کیا. یہ قید اغلبی ہے, یہ قید شرط بطور شرط نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا لِتَبْتَغُوا أَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, یعنی دنیا کمانے کے لیے یہ غلط کام ان سے مت کرواؤ. وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر کوئی انسان کسی باندی کو, اپنی باندی کو, لوڈی کو مجبور کرتا ہے اس یہ غلط کام کرنے کے لیے, فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ, تو جب آپ نے ان کو اس کام پر مجبور کیا اور انہوں نے مجبوری میں آ کے یہ کام کیا, تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد بخشنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ لونڈی مجبور تھی یہ کام کرنے کے لیے, اس سے جبرن کروایا گیا, تو ظاہر ہے وہ گنہگار نہیں ہے. جب وہ گنہگار نہیں ہے تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے؟ بخشش کی ضرورت تو اسے ہے جس نے گناہ کیا ہے. جو مجبور ہے, جس سے زبردستی کروایا گیا ہے, اس کے بارے میں یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے؟ اس کی تفسیر میں بعض مفسرین نے, مجھے یاد آ رہا ہے علامہ شوکانی نے بھی فتح القدیر کے اندر اس کا ذکر کیا ہے غالباً, کہ دیکھیے اگر کسی لونڈی کو زنا پر مجبور کیا جا رہا ہے تو ابتداءً تو اسے مجبور کیا گیا, لیکن اس کے بعد ہو سکتا ہے, ممکن ہے, عین ممکن ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کی رضا شامل ہو جائے. تو اگر کہیں نہ کہیں اس کی رضا شامل ہوئی, ہلکی سی بھی اس کی رضا شامل ہوئی اس عمل کے دوران, تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کو بخشنے والا ہے, اس کی مغفرت فرمانے والا ہے. یعنی اس پر بھی اس کا مواخذہ نہیں ہوگا اگر دوران عمل بھی اس کی رضا یا رغبت کہیں پر شامل ہوئی تو. جی آپ جی بھائی, سمجھ میں آئی بھائی بات ہو گیا؟ سمجھ گیا. ایک اور چھوٹا سا سوال ہے اگر آپ کی اجازت ہو. جی, سورۃ البقرہ کے اندر آیا نمبر 230 کے اندر کہہ رہا ہے کہ اگر عورت طلاق دے اس کو, تو اس شوہر کو پانے کے لیے تو دوسرا شوہر کی وہاں پر لازم ہے جب تک دوسرا شوہر ہے اس سے انٹر کراس نہ کرے. جی تو سوال بتائیے. جی شیخ آیت کا ایک ٹکڑا بتائیے. ہاں میں آیت پڑھ لیتا ہوں. 230 جی 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 وہاں پر شرط لگائی کہ تم اس شوہر. جی آپ سوال بتائیے. اس آیت کے اندر کئی مسائل ہیں, جو سوال آپ کا ہے وہ سوال بتائیے. جو پہلے شوہر کا جو پہلا جو شوہر تھا اس کے پاس جانے کے لیے تو دوسرا شوہر کیوں وہاں پر شرائط لگی ہے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ سے ہے شوہر. پہلے تو اس آیت کے اندر جو حکم بتایا گیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, پھر آپ نے کہا کیوں, پھر کیوں کا جواب دیتا ہوں. جی جی اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے طلاق کا جو پروسیس ہے, اسی پروسیس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. اس سے پہلے کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں میں بھی وہ باقاعدہ سلسلہ چلا آ رہا ہے, ایک ہی مسئلے کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا, پہلی بار طلاق دے دیا, اس کے بعد 3 مہینہ تک اس کے پاس چانس ہوتا ہے کہ رجوع کر لے. تیسری حیض تک رجوع کا چانس ہوتا ہے. رجوع کر لے گا تو اس کی بیوی بن جائے گی. رجوع نہیں کیا اور اس کی عدت ختم ہو گئی تو ایسی صورت میں پھر اسے دوبارہ نکاح کر کے اپنی بیوی بنا سکتا ہے. اب یہ اس کے پاس 3 طلاق کا جو آپشن تھا وہ ایک آپشن اس نے استعمال کر لیا. اس کے بعد اتفاق سے اسے دوبارہ پھر کبھی طلاق دے دیا, دوسری طلاق دے دیا. دوسری بار جب اس نے طلاق دے دیا تو دوبارہ پھر یہی پروسیس ریپیٹ ہوگا. جب تک وہ عدت میں رہے گی تب تک رجوع کر سکتا ہے. اگر رجوع کر لیا تو اس کی بیوی بن گئی. اگر رجوع نہیں کیا تو پھر دوبارہ بیوی بنانا چاہے گا عدت کے بعد, تو نئے سرے سے دوبارہ پھر نکاح کرنا ہوگا. فرض کیجئے کہ اس نے پھر نکاح کر لیا, اس کے بعد اب یہ 2 آپشن اس نے استعمال کر لیا. 3 آپشن تھا اس کے پاس, 2 کا استعمال کر لیا. اس کے بعد یہ آیت آتی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا, فَإِن طَلَّقَهَا. اب اگر اس کے بعد یعنی 2 طلاق کے بعد تیسری طلاق دے دیا,
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اب اگر اس شوہر نے تیسری بار اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تو طلاق دینے کے فوراً بعد اب یہ عورت اس کے لیے حرام ہو گئی، نہ تو اس سے رجوع کر سکتا ہے عدت میں، نہ ہی عدت گزرنے کے بعد اس سے نکاح کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو 3 چانس دیا تھا، بار بار چانس دیا گیا، اب بھی تم لوگوں کی نہیں نبھ رہی ہے، اس کا مطلب تمہارا الگ ہو جانا ہی بہتر ہے، اب تم لوگ آگے نہیں چل پاؤ گے، تم کو 3 چانس دیا گیا، اب ایسا ہے الگ الگ ہو جاؤ. اب وہ عورت اس سے الگ ہو جائے گی. اب اگر یہ دوبارہ یہ شوہر چاہے یا وہ بیوی چاہے کہ ہم دونوں دوبارہ سے نکاح کر لیں تیسری طلاق کے بعد، تو ان سے کہا جائے گا کہ نہیں، تمہیں 3 بار چانس دیا گیا اور تم لوگوں کا یہ لفڑا جو ہے ختم نہیں ہو رہا ہے، اس لیے تم لوگ اب دوبارہ شادی نہیں کر سکتے. اگر عورت کو کہا جائے گا کہ تم جا کر کے اگر تمہیں شادی کرنی ہے تو جا کر کہیں اور شادی کرو، اب اس کے ساتھ تمہارا نہیں چلے گا، 3 چانس دیا گیا. اب وہ عورت جا کر کے کسی اور سے شادی کرتی ہے، ظاہر ہے عورت ایسے تھوڑی بیٹھی رہے گی، جا کر کے کہیں اور شادی کرتی ہے. اب اس نے شادی کیا، وہ اس کے ساتھ رہنے لگی، اس سے بھی نہیں جمی اس کی، وہاں پر بھی اتفاق سے طلاق ہو گئی اس کی، یا اس سے طلاق نہیں ہوئی لیکن اس کی وفات ہو گئی، اس دوسرے والے شوہر کی یا تو وفات ہو گئی یا اس سے طلاق ہو گئی. اب ایسی صورت میں دوبارہ اس عورت کے پاس یہ چانس ہے، اس پہلے والے شوہر کے پاس چانس ہے کہ دونوں دوبارہ سے نکاح کر سکتے ہیں، کیونکہ تم نے جا کر کے ایک اور انسان کو بھی آزما لیا. اب پہلے شوہر کی قدر تمہیں شاید معلوم ہو جائے گی تو اب تم دوبارہ اس کے پاس آ سکتی ہو، لیکن جب تک کسی اور انسان کے پاس نہیں گئی ہو تب تک پہلے شوہر کے پاس نہیں آ سکتی. اور یہاں پر یاد رہے کہ دوسرے انسان سے جو اس کی شادی ہوئی ہے، یہ شادی پلاننگ کے تحت نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے شادی دوسرے سے اس لیے کرنی ہے تاکہ میں پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جاؤں، کیونکہ اس کو حلالہ کہا جاتا ہے. یہ شادی اتفاقیہ ہونی چاہیے، اس نیت سے ہونی چاہیے کہ اب ہمیں دوسرے والے شوہر کے پاس رہنا ہے، لیکن اتفاق سے وہاں پہ نہیں چل پائی شادی تو یہ پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے. لیکن اگر پلاننگ کے تحت ہوا ہے تو یہ حلالہ ہے، یہ زنا ہے، اور ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ہے، اور اس پر ہم کتاب النکاح میں بات کرتے ہوئے اس پر گفتگو کر چکے ہیں. تو یہ اس کا حکم ہے کہ وہ اگر تیسری طلاق ہو گئی ہے تو پہلے شوہر کے پاس نہیں آ سکتی جب تک کہ کہیں اور اس کی اتفاق سے شادی نہ ہو جائے اور وہاں پر اس کی جدائی نہ ہو جائے، تب تک پہلے شوہر کے پاس وہ نہیں آ سکتی. اب آپ پوچھ رہے ہیں آخر میں آپ نے کہا کہ کیوں نہیں آ سکتی، تو ایک جواب تو میں نے دے دیا، حالانکہ اس کا ذکر جو ہے منصوص طریقے سے اس آیت کے اندر یا کسی حدیث کے اندر نہیں ہے کہ وہ کیوں نہیں آ سکتی، لیکن یہ ایک حکمت ہے جو بتائی جا سکتی ہے کہ شاید یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے پہلے شوہر کے پاس نہیں آ سکتی، لیکن اس کا ذکر منصوص طریقے سے نہیں آیا ہے کہیں پر. دوسری بات یہ ہے کہ شریعت کے احکام میں کیوں اور کیسے نہیں چلتا ہے. اگر کیوں اور کیسے چلے گا تو آپ کل کو یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی ایک عورت ہے جو کہ نکاح سے پہلے اس کے لیے حرام تھی، اب چند کلمات پڑھے گئے، کہا گیا قبول ہے، ہاں قبول ہے، حلال کیسے ہو گئی؟ بھائی قبول ہے سے حلال کیسے ہو گئی؟ یہ سوال ہو سکتا ہے. کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ بھائی اس کو چانس دیا گیا ہے تو 3 ہی چانس کیوں دیا گیا ہے، 4 کیوں نہیں دیا گیا؟ طلاق کا جو ہے چانس جو ہے اس کو 4 کیوں نہیں دیا گیا؟ تو کیوں کا کوئی جواب نہیں ہے شریعت میں. اللہ نے بتایا ہے ایسا ہی کرنا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے. بہت شکریہ شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیر کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ بھائی. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، مظہر میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. اس کے بعد اسلم خان تیار رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ کل کے سوال کا میں نے ایک حصہ پوچھا تھا، ایک نہیں پوچھا تھا، جیسے وہ گلف سے لوگ آ سکتے ہیں کیا میں نے پوچھا تھا نا، تو ایک اور اس کا مسئلہ یہ تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ
چند گورنمنٹ جو ہے چند قانون نکالتے ہیں جس میں لوگوں کو ڈیٹینشن سے جیلوں میں ڈالنا اس طرح کا خطرہ بھی ہوتا ہے. ان سب کے ہوتے ہوئے بھی دین کو آگے رکھ کے آنا یہ بہتر ہے یا جیسے گلف اسی کنٹری میں رہ جانا اگر موقع ملے تو وہ بہتر ہوگا شیخ؟ شیخ ان کا سوال شاید آپ مکمل نہ سمجھ سکے ہوں لیکن میں سمجھ گیا ہوں. جی جی نہیں سوال سمجھ یہ گیا ہے ان شیخ، کا. میں بھی سمجھ گیا سمجھ گیا. باہر کنٹری کا. ہاں ہاں جی بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ باہر کنٹری میں سعودی، دبئی، قطر یا کسی ملک میں جاتے ہیں اور وہاں پر وہ غیر قانونی طور سے رہتے ہیں. ظاہر ہے وہاں پر رہنے کے لیے کچھ نظام ہے، قانون ہے، اس کے دائرے میں آپ رہ سکتے ہیں. وہ غیر قانونی طور سے رہتے ہیں اور جب کبھی وہ پکڑ میں آتے ہیں تو ان کو جو ہے قسم الترحیل ایک ہوتا ہے، ڈیٹینشن شیخ سینٹر معاف جو کرنا بولتے شیخ، ہیں. میرا سوال وہ نہیں تھا، میرا سوال یہ تھا کہ انڈیا سمجھ آنے گیا. کے بعد ایک انڈیا آنے نظر کے میں سمجھ گیا شیخ. اصل میں ان کا سوال یہاں پر ہے نا کہ جو لوگ جیسے انڈیا چھوڑ کر کے باہر رہتے ہیں تو اب ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر حالات جیسے خراب ہوتے ہیں تو کیا باہر رہنا بہتر ہے یا واپس یہاں آنا بہتر ہے؟ دین کو کہاں پہ آگے حالات رکھتے خراب ہوتے ہیں؟ انڈیا میں جس یا بھی وہاں دیش پہ؟ میں، جس بھی دیش میں، جس بھی یعنی یعنی کوئی اپنا دیش چھوڑ کر کے کسی اور دیش میں چلا گیا رہنے کے لیے، یعنی کام کرنے کے لیے یا رہنے کے لیے، اب اس کے دیش کے حالات خراب ہو گئے تو اس کو واپس آنا چاہیے یا وہیں رہنا چاہیے؟ ان کا سوال یہ ہے. دیکھیے بھائی یہاں پہ بھی وہی جواب ہوگا جو جواب میں نے کل آپ کو دیا. اس آدمی کو دیکھنا ہے کہ میرا دین، میرے بیوی بچوں کا دین، میری دنیا، میری بیوی بچوں کی تربیت اور ان کی زندگی، یہ ساری چیزوں کی بہتری کس چیز میں ہے؟ کیا میرے یہاں رہنے میں ہے کہ جانے میں ہے؟ ظاہر ہے شریعت آپ کو دو ٹوک میں نہیں کہتی ہے کہ نہیں یہاں رہنا ہے یا چلے جانا ہے. یہ ڈیپینڈ کرے گا اس بات پر کہ کہاں پہ رہنے میں آپ کی مصلحت ہے. دین اور دنیا دونوں مصلحت، مصلحت سے مراد صرف دنیا نہیں ہے، دین اور دنیا دونوں کی مصلحت کہاں پہ رہنے میں ہے. اور یہ الگ الگ لوگوں کے الگ الگ حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے، الگ الگ ملکوں کے حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر وہ فیصلہ کرے گا. اپنے سامنے وہ دین کو رکھے گا، اپنے سامنے بیوی بچوں کو رکھے گا، بیوی بچوں کی تربیت، ان کے اقتصاد کا مسئلہ، ان کے معاش کا مسئلہ، یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر کے پھر وہ فیصلہ کرے گا. نہیں شیخ سوچئے سب معاملوں میں یہی بہتر ہے کہ ملک آ جانا اور کہیں ایسے دینی ماحول میں رہنا، اس میں بہتر ہے. وہ ایک ہی خطرہ ہے کہ جس طرح کوئی چیز آ جائے تو بعد میں جو ہے نا اپنے آپ بیکار مسئلوں میں ڈالنے کے ایسا ہو جاتا ہے. وہی ایک مسئلہ ہے. دیکھیے بھائی جیسے مان لیجئے کوئی آدمی اپنے ملک میں بیوی بچوں کو چھوڑ کے گیا ہے، اپنے آپ کو تو محفوظ کر لیا اس نے گلف کنٹریز میں، ٹھیک ہے، اس کے بیوی بچے فتنے میں ہیں. اب وہ کہے کہ وہاں پہ جانا میرے لیے بہتر نہیں ہے، میرے دین کو خطرہ ہے، میں جاؤں گا اپنے ملک میں تو مجھے خطرہ ہے. تو بھائی آپ کے بیوی بچے بھی تو وہاں پہ ہیں. تو ایسا نہیں ہے، میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ اسے کہاں رہنا ہے، وہ یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر کے تب فیصلہ کرے گا. ایسے بہت سارے لوگ رہتے ہیں باہر جن کے حالات کو اگر دیکھا جائے تو شاید کوئی بھی عالم یہ فتویٰ دے دے گا کہ تمہارا باہر رہنا یہ درست نہیں ہے، تم اپنے گھر پہ آ کے رہو. اگر وہاں پر تم 50,000 کماتے ہو اور یہاں 5 کماؤ تب بھی تم یہاں آ کے رہو. ایسے حالات ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں الگ الگ لوگوں کے الگ الگ ظروف ہوتے ہیں، اس کو سامنے رکھ کر پھر فیصلہ لیا جائے گا. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم کہیں گے کہ نہیں بھائی آپ ابھی وہیں رہو، تھوڑے دن اور کام کر لو اس کے بعد آ جانا. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم کہیں گے کہ نہیں وہاں پہ رہنا آپ کا جائز ہی نہیں ہے، آپ فوراً گھر آؤ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہو. تو جیسے حالات رہیں گے اس اعتبار سے فیصلہ لیا جائے گا. ٹھیک ہے شیخ. ایک اور سوال شیخ، میرے پڑوسی ایک ہیں جو بینک میں کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ انٹرنیٹ شیئر کرنا اور کھانے پینے کی چیزیں بھیجتے ہیں، کیا ہم یہ سب ان سے قبول کر سکتے ہیں؟ جیسے انٹرنیٹ ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھیجتے ہیں. بالکل قبول کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ ان کو نصیحت کریں، آپ ان کو بتائیں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ کام جائز نہیں ہے، حرام ہے، آپ اس سے باز آ جائیں، آپ ان کو سمجھائیں، نصیحت کریں. باقی جہاں تک کھانے پینے کی بات ہے، کھانے پینے کی چیزیں آپ ان سے قبول کر سکتے ہیں. اگر کھانے پینے کی چیزوں کو رد کر کے آپ کا مقصد ان کو ان کے برے کام سے باز رکھنا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کا اثر بھی پڑے گا تو پھر آپ ایسا کریں، ورنہ اصل حکم یہی ہے کہ کھانا پینا قبول کرنا جائز ہے ان سے. جزاک اللہ خیر شیخ. بارک اللہ فیکم. اسلم خان آپ اپنا سوال کریں.
अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शेख मेरा सवाल है कि जैसे बच्चे अगर बाहर कहीं कमाई कर रहे हैं तो अगर घर पे माँ बाप को पैसा दे रहे हैं खर्चे के लिए, मान लिया 50,000 दे रहे हैं घर खर्च के लिए, तो अब वो घर खर्ची में से 10-15,000 या 5,000 जो भी बच जाता हो महीने में, तो उस पैसे को अलग से वो एक्स्ट्रा करके मतलब अपने छुपा करके मतलब अपने पास रख सकते हैं, बच्चों को ना बताएं, इस तरह से कर सकते हैं? देखिए इसकी दो शक्लें होती हैं। एक शक्ल तो ये है कि एक बेटा है जिसने जो महीने में 50,000 रुपया अपने वालिदैन को भेजा और इस हैसियत से भेजा कि ये 50,000 रुपया हम आपको दे रहे हैं, यानी जिसको आप हिबा कह सकते हो, ये 50,000 रुपया आपका। अब वालिदैन ने उसमें से 40 खर्च किया, 10 बचा लिया, कोई बात नहीं है, वो उनका है, क्योंकि उस बच्चे ने 50,000 दे दिया है उनको। दे दिया था। दूसरी शक्ल ये है कि बच्चा पैसा इसलिए भेज रहा है कि घर का जो खर्चा है उस पे इस पैसे को खर्च कीजिएगा, हम सिर्फ घर के खर्चे के लिए पैसा भेज रहे हैं, हम उसको तहम्मुल करना चाहते हैं, घर का खर्चा। अब घर का खर्चा आया 40,000, तो गोया कि उसने सिर्फ 40,000 दिया है, बाकी जो 10,000 है वालिदैन को चाहिए कि बेटा आपने जो दिया था उसमें से 40,000 खर्च हुआ है, चूंकि आपने सिर्फ खर्चा दिया था और 40,000 में हमारा खर्चा निकल गया, अब ये 10,000 बचा हुआ है, इसका क्या करें? तो दो सूरतें हैं और जैसी सिचुएशन हो आप उस एतबार से फैसला करें। जी असलम भाई। जी शेख, शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इसके बाद मैं अगले गेस्ट आरिफ को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें आरिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख। शेख जी वालेकुम अस्सलाम। शेख मेरा सवाल है कि बचपन से हमारे यहाँ पे सुनता है कि उम्रह करना ये सुन्नत है और हज करना ये फ़र्ज़ है, लेकिन मैंने कई वीडियोस देखे हैं जहाँ पे कहा गया है कि उम्रह करना ये फ़र्ज़ है, तो ये अलग अलग से करना फ़र्ज़ है या फिर हज के साथ ही उम्रह करना वो फ़र्ज़ है? पहला जो जी। मसला आपने पूछा कि आपने बाज लोगों को सुना है कि उम्रा करना सुन्नत है, ये एक कौल है, बाज उलमा के यहाँ ये एक कौल है, लेकिन सही बात यह है कि जिंदगी में एक बार हज करना और एक बार उम्रा करना ये वाजिब है, फर्ज है हर उस शख्स पर जो उसकी इस्तिताअत रखता है। हज के वजूब के लिए जो शर्तें हैं वो शर्तें अगर पाई जा रही हैं तो उसके ऊपर हज करना और उम्रा करना ये वाजिब है जिंदगी में कम से कम एक बार। और इसकी कई दलीलें हैं, उन्हीं दलीलों में से एक दलील है कुरान की आयत व अतिम्मुल हज वल उम्रता लिल्लाह। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया कि हुज अन अबी का व अतमिर, हुज अन अबी का व अतमिर, तो आपने हज और उम्रा दोनों करने का हुक्म दिया, तो हज और उम्रा दोनों करना ये वाजिब है मुस्तती के ऊपर। ये पहला मसला हुआ। दूसरा मसला आपने ये पूछा कि क्या अलग से जाकर के उम्रा करना है या जो सफरे हज में गया है उसी में उम्रा कर लेगा तो हो जाएगा। दोनों सूरतें जायज हैं। अगर आप हज करने गए हैं और आपने हज इफराद किया, हज इफराद वो हज है जिसमें सिर्फ हज की नियत होती है, उम्रे की नियत नहीं होती है। आपने हज इफराद किया है तो आपका सिर्फ हज हुआ। अब आपको जब बाद में इस्तिताअत होगी तो आपके ऊपर उम्रा करना भी वाजिब होगा। लेकिन अगर आप हज तमत्तो कर रहे हैं तो हज तमत्तो के अंदर हज और उम्रा दोनों होता है। पहले उम्रा होता है, फिर आप हलाल हो जाते हैं, उसके बाद हज होता है। तो यहां पर उम्रा पहले हो जाता है, तो लिहाजा यहां उम्रा और हज दोनों हो गया, तो आपको फिर दोबारा जाकर के उम्रा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक ही सफर में ऐसी किस्म का हज किया जिसके अंदर हज और उम्रा दोनों है, दोनों की फर्जियत साबित हो गई। शेख कोई तरतीब है क्या कि उम्रा पहले जाना चाहिए उसके बाद ही हज? नहीं, कोई तरतीब नहीं है। जज़ाकल्लाह। और एक छोटा सा सवाल है शेख। जी जी एक दोस्त ने एक फोटो भेजी, वहाँ पे लिखा था कि एक हदीस है जहाँ पे कहा गया है कि गाय के गोश्त में बीमारी है और गाय के दूध में शिफा है, और सही अल जामे की हदीस नंबर 1233 कोट करते हैं। नहीं, ज़ईफ हदीस है। जी हदीस का आपने जिक्र किया वो ज़ईफ हदीस है। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह बहुत खैरन शुक्रिया, शेख, बहुत बहुत शुक्रिया। बारकल्लाहु फिकुम।
اس کے بعد عرفان بن نور میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. جی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلے میں محمد غلام کو ایڈ کروں گا. جی عرفان بھائی آپ کی آواز تھوڑا سا لاؤڈلی بولیں. جی فرمائیں. جی میرا سوال ہے کہ جب کسی میت کو ہم دفنانے کے لیے جاتے ہیں اس کا جو سر ہے وہ سامنے کی طرف ہونا چاہیے اور پاؤں پیچھے کی طرف کی پاؤں سامنے کی طرف رکھنے چاہیے اور سر پیچھے کی طرف, یعنی راستے میں لے جاتے ہوئے. جی دفنانے کے وقت بولا ہے شیخ, انہوں نے لے کے جانے کے وقت لے جا رہے ہیں. جی دفنانے کے لیے لے جا رہے وقت دیکھیے, دفنانے کے لیے لے جاتے وقت ایسی کوئی دلیل مجھے نہیں معلوم ہے واللہ عالم جس میں یہ تخصیص کیا گیا ہو کہ آپ کو سر آگے کی طرف لے جانا ہے, رکھنا ہے لے جاتے وقت, یا پاؤں آگے کی طرف. ایسی کوئی حدیث یا کسی دلیل کا مجھے علم نہیں ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ آدمی کا سر اوپر ہوتا ہے. آپ جس طرح جب چلتے ہیں تو آپ کا سر آگے ہوتا ہے, چہرہ آگے ہوتا ہے, تو آپ آگے کی طرف کر کے لے جائیں, یہی سیدھا مانا جاتا ہے. لیکن ایسی کوئی دلیل یا ایسی کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے. تو جہاں پر جس چیز کی تخصیص نہیں کیا ہے شریعت میں, اس کو اپنی طرف سے اس میں تشدد کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. باقی جب دفنائیں گے آپ تو دفناتے وقت جو ہے آپ ہندوستان کے اندر جنوب کی جانب سے داخل کریں گے. پہلے اس کا سر داخل ہوگا قبر کے اندر, اور قبر میں جب آپ رکھیں گے تو دایاں جو ہے آپ کا یہ جو دایاں پہلو ہے یہ قبلہ کی طرف رہے گا. اس کے بعد قبر میں رکھنے کے بعد آپ اس کو دائیں کروٹ کر دیں, یہ طریقہ ہے. شکریہ. یعنی دوسرا سوال ہے پاؤں جنوب کی طرف ہوگا, سر شمال کی طرف ہوگا. یہ ہندوستان کے لیے ہے. جی شکریہ شیخ. دوسرا سوال ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اس وقت. ہماری کچھ مائیں بہنیں جو سوشل میڈیا کے تھرو کام کر رہی ہیں, یعنی تبلیغ کر رہی ہیں یا واز خانی کا آواز کا پردہ ہم کہہ سکتے ہیں, کہ اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کریے شیخ. کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ اس پر ایک دن اسٹریم میں میں تفصیل سے 15-20 منٹ کمنٹ لیا تھا, دیکھ رہا ہوں وہ شیخ ان کو اس کو بھیج دیجئے. باقی مختصر اس کا جواب یہ ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے جو ہمارے سامنے ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ چیز قطعاً بھی جائز نہیں ہے. جو موجودہ صورتحال بن گئی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں, اس صورتحال میں جائز نہیں ہے. بہت ساری عورتیں ویڈیو بناتی ہیں, گرچہ وہ نقاب کے اندر ہوتی ہیں, لیکن جو جس طریقے سے وہ ویڈیو بناتی ہیں, جس طرح سے مخاطب ہو رہی ہیں, وہ طریقہ بالکل بھی شریعت کے خلاف ہے, وہ طریقہ جائز نہیں ہے. بہت ساری ویڈیو نہیں بھی بناتی ہیں, آڈیو میں آتی ہیں, لیکن جس طریقے سے وہ آ رہی ہیں, جس طرح سے عام کر رہی ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے ان کے اور دوسرے لوگوں کے درمیان جو جس طرح سے کنیکشن بن رہا ہے, یہ طریقہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. دیکھیے عورت کو بھی دعوت کا کام کرنا ہے, لیکن اس کا ایک دائرے عمل ہے. عورت کا دائرے عمل مرد کے دائرے عمل سے مختلف ہے, اور اگر عورت کے اندر جذبہ ہے تو انشاءاللہ وہ اس جذبے کے تحت کام کر سکتی ہے, اور اس کے لیے اسپیس موجود ہے. بھائی اپنے خاندان میں عورتوں میں دعوت کا کام کرے, اپنے محلے میں پڑوس میں دعوت کا کام کرے. کیا ضروری ہے کہ وہ جو ہے 100-200 کلومیٹر کا سفر کر کے دعوت کا کام کرنے جائے؟ اصل میں اس کو جو ہے گلیمر بنا دیا گیا ہے کہ جس طرح سے ٹک ٹاک مرد بنا رہے ہیں, تو ہم کیوں جو ہے اس میں پیچھے رہیں؟ ہم کو بھی لائک ملنا چاہیے, فالو ملنا چاہیے, سبسکرپشن ملنا چاہیے. تو یہ مسئلہ بہت بڑا ہے. اور تیسری بات یہ کہ بہت ساری عورتیں جن کے پاس علم نہیں ہے, آپ ان کی باتیں سنیں تو عجیب عجیب بلنڈر کرتی ہیں, علمی بلنڈر. لیکن چونکہ ایک شوق ہے, دائی بننے کا شوق ہے, تو اس شوق کو ایک گلیمر بھی آ رہا ہے, شوق بھی پورا ہو رہا ہے, لائک بھی مل رہے ہیں, تو اس چکر میں یہ سب ہو رہا ہے. بعد میں اور بہت ساری خرابیاں آ رہی ہیں شرعی, جو پردے سے متعلق ہیں, حجاب سے متعلق, یہ ساری خرابیاں بھی آتی ہیں. لہٰذا یہ چیز قطعاً بھی جائز نہیں ہے, اس کو بند ہونا چاہیے. بھائی اگر سوشل میڈیا پر کسی عورت کو دین سیکھا ہے تو کیا مردوں کے جو اسپیچز ہیں وہ کم ہیں؟ کیا کم ہے؟ بالکل نہیں کم ہے. تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے اسپیس میں رہتے ہوئے عورتوں کو دعوت کا کام کرے. سوشل میڈیا پہ آنا اس وقت فتنے سے خالی نہیں ہے, یہ چیز درست نہیں ہے. شکریہ. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر بھائی, بارک اللہ فیکم. بہت شکریہ عرفان بھائی. محمد غلام, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی فرمائیں. مغرب کے ٹائم میں بچے باہر رہے تو کیا اثرات میں آتے ہیں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ مغرب وسلم کے کی ٹائم میں حدیث ہے، بچے اگر باہر اللہ ہیں تو کے اثرات میں نبی آتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو اپنے بچوں کو گھر میں لے لو، دروازے بند کر دو، کیونکہ اس وقت جن اور شیاطین یہ نکلتے ہیں، زمین میں بکھرتے ہیں، وہ آپ کے بچوں کو نقصان پہنچا دیں گے. تو لہٰذا جب سورج ڈوبے، اندھیرا ہونے لگے تو اپنے بچوں کو اندر لے لینا چاہیے. اس وقت شیاطین نکلتے ہیں، بچوں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں. جب اندھیرا پوری طرح سے اندھیرا پھیل جائے، تھوڑی سی رات ہو جائے، اس کے بعد دروازہ بھی کھول سکتے ہیں، بچوں کو بھی چھوڑ سکتے ہیں. بہت شکریہ. اور ایک سوال تھا میرا. جی جی. کیا روزے کے منت مانگ سکتے ہیں روزہ رکھنا یا صدقہ کرنے کے لیے منت مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ نظر کے تعلق سے نظر ماننا یعنی میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں روزہ رکھوں گا اتنے دن کا، یہی. دیکھیے یہ جائز ہے، لیکن یہ مکروہ عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو یہ حرام نہیں ہے، یہ جائز ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا ہے کہ یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، اور نظر ماننے سے آپ کا کوئی کام ہوتا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو کام نہیں ہونے والا تھا وہ کام ہو جائے گا، جو ہونا ہے وہی ہوگا. نظر ماننے سے کوئی چیز نہ تو آپ کو خیر ملے گی اور نہ آپ کے اوپر سے کوئی شر ٹلے گا. جو ہونا ہے تقدیر میں لکھا ہے وہی ہو کر کے رہے گا. ان النظر لا یغنی من القدر شیء. تو نظر ماننے سے تقدیر نہیں بدل جاتی ہے. انما یستخرج به من البخیل. جو بخیل لوگ ہیں، عبادت نہیں کرتے ہیں، خرچہ نہیں کرتے ہیں، وہ نظر کے ذریعے سے پھر ان کے جیب سے نکالا جاتا ہے. تو نظر ماننا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے مانا ہے تو اسے پورا کرنا ہے. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ بہت آپ کو شکریہ. دنیا میں بھی کامیاب کرے، آخرت میں بھی کامیاب کرے. آمین آمین آمین. جزاک اللہ خیر. ناظرین اکبر، جب آپ سوال کریں تو کوشش کریں کہ بیک گراؤنڈ میں آواز نہ رہے. دیکھیے ہم کو بھی ڈسٹرب ہوتا ہے سننے میں، جو اور دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی آواز سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو تھوڑا سا الگ ہو جائیں چند منٹ کے لیے. جی اکبر، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. جی السلام علیکم. جی اکبر صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے تو جلدی سے سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیں. جی بھائی بولیے. جی فرمائیں، آواز آ رہی ہے آپ کی. جی شیخ، موزے پر جب مسح کرنے کے بعد اگر موزہ نکالا جائے کیا وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ شیخ بھائی کا سوال ہے کہ کسی آدمی نے وضو بنا کر کے موزہ پہنا ہوا ہے، پھر اس کے بعد جب دوبارہ وضو بنایا تو اس پہ مسح کیا، تو اب کیا اس موزے کو اتارنے سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ موزہ اتارنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن پھر وہ آگے مسح نہیں کر سکتا ہے. دو باتیں ہیں. اگر اس کا وضو ابھی باقی ہے اور اسی دوران اس نے موزہ اتار دیا تو موزہ اتارنا یہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے، اس کا وضو باقی ہے. جب تک آگے اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے تب تک وہ اسے نمازیں پڑھ سکتا ہے. لیکن دوسری بات یہ کہ موزہ اتار دینے کے بعد اب دوبارہ وہ اگر چاہے کہ میں موزہ پہن لوں اس پر مسح کروں تو نہیں کر سکتا. اس سے مسح باطل ہو جائے گی، اس کا وضو برقرار رہے گا. جی جی اکبر بھائی، ٹھیک ہے، بارک اللہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ اے بی سی کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، مسلمانوں کی حالت زار میں سدھار کیسے ہوگا اور کہ قرآن اور حدیث میں کیا کیا اس کے لیے باتیں ہیں تو پلیز بتائیں. جی شیخ. دیکھیے سوال آپ کا بہن بہت بڑا بھی ہے اور بہت جنرل ہے. اس کا جواب میرے پاس صرف ایک لائن میں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں کے حالات اس وقت سدھریں گے
जब वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करेंगे, अपने दीन की तरफ पलटेंगे। जी ये तमाम मशाकिल का सिर्फ ये हल है, और ये बात कसम खा करके हल्फिया तौर से कही जा सकती है कि हमारे हालात उस वक्त तक नहीं सुधरेंगे जब तक हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू नहीं करेंगे, जब तक दीन की तरफ नहीं पलटेंगे, अपनी इस्लाह नहीं करेंगे, अपने अंदर तकवा पैदा नहीं करेंगे, तब तक हमारे हालात सुधर नहीं सकते। अल्लाह ताला क्या कहता है कि व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही सरबलंद रहोगे, शर्त यह है कि जब तुम मोमिन रहो। अब ईमान के जो तकाजे हैं, वो तकाजे जब हम पूरे करेंगे तो ये हालात बदलेंगे, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है। लेकिन हमारे यहाँ मुश्किल क्या है, परेशानी क्या है कि हम बीमारी की तशखीस नहीं कर रहे हैं, बीमारी का सबब क्या है उसको नहीं जानने की कोशिश कर रहे हैं, इलाज किए जा रहे हैं। हम कभी तो इस बीमारी का इलाज, अपने जवाल का इलाज कभी दौलत में तलाश करते हैं कि मुसलमान इक्तिसादी नाहिए से कमजोर हैं, उनको तरक्की करनी चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, मजबूत बनना चाहिए तो सरबलंद हो जाएंगे। गलत है, कहीं पर नहीं कहा गया है कुरान हदीस में कि पैसा आ जाएगा, दौलत आ जाएगी तो तुम्हारे हालत जार सही हो जाएगी। कभी तो हम अपने हालात को सुधारने के लिए सियासत का रुख करते हैं कि सियासत में मुसलमान आगे आ जाएंगे तो ऐसी सूरत में फिर उनके हालात बेहतर हो जाएंगे। कतान नहीं बेहतर होंगे, कभी नहीं होंगे, गारंटी है इस बात की। कभी तालीम में हम अपने हालात को सुधारने का जो है फार्मूला ढूंढते हैं कि मुसलमान इसलिए पिछड़े हुए हैं कि मुसलमान तालीम में पीछे हैं। अरे कोई आदमी मुझे बताए 1400 साल की तारीख में, पूरी तारीख इस्लाम पढ़ डालिए कि जब मुसलमान कभी गालिब रहे हैं, क्या उसका सबब ये रहा है कि टेक्नोलॉजी में वो आगे हैं? कभी ऐसा नहीं रहा है। हाँ, जब मुसलमान गालिब हुए हैं तो उन्होंने टेक्नोलॉजी में भी तरक्की किया है। इसलिए तरक्की नहीं किया है कि मुसलमानों के पास टेक्नोलॉजी है, बल्कि टेक्नोलॉजी इसलिए आई है कि मुसलमान तरक्की पर थे, अपने दीन से करीब थे। तो हमारी तरक्की, हमारे हालात का सुधार ना तो तालीम में है, ना टेक्नोलॉजी में है, ना तो दौलत में है, ना सियासत में है। हमारे जो हालात है उनका सुधार या उन परेशानियों का हल दीन के अंदर है। इसके अलावा दूसरा कोई हल नहीं है, सिर्फ दीन और दीन और दीन। और ये गारंटी है, कभी नहीं हो सकता ऐसा जो ये ख्वाब दिखाते हैं कि मुसलमान असरी उलूम में चले जाएंगे, मुसलमान जो है डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, तालीम में आगे हो जाएंगे, तरक्की कर जाएंगे। अरे भाई, डॉक्टर इंजीनियर की कमी है क्या? मुसलमान डॉक्टर इंजीनियरों की कमी है? ऐसा इसलिए नहीं कि मुसलमान परेशान हाल है कि उनके पास डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, कभी नहीं। मतलब आप तारीख देखिए ना, सहाबे कराम का दौर देखिए, ताबीन का दौर देखिए, क्या टेक्नोलॉजी में बहुत आगे थे तो उन्होंने तरक्की कर लिया? उनके पास दीन था, ईमान था, इसलिए उन्होंने तरक्की किया। और ये अल्लाह का वादा है। इसलिए अकल के नाखून लेने चाहिए मुसलमानों को, और अपनी बीमारी का हल इधर उधर तलाश नहीं करना चाहिए। आपकी बीमारी का हल आपके पास मौजूद है, और जब तक वो इलाज नहीं करेंगे तब तक आपके हालात नहीं सुधरेंगे, कभी नहीं सुधरेंगे। जी, कितने परसेंट लोग, जी शेख, कितने परसेंट लोग इस्लाम पर पूरी तरह से अमल करेंगे तो हमारी हालत सुधर सकती है? क्योंकि पूरे मुसलमान जवाब नहीं मालूम है मुझे। देखिए, इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। हाँ, इस नहीं, क्यों नहीं मुमकिन है? अगर आप कहेंगे कि मुमकिन नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि अल्लाह ताला आपको एक नामुमकिन चीज का हुक्म दे रहा है। जैसे आप कहें कि तमाम मुसलमानों का सुधरना मुमकिन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसी नामुमकिन चीज का मुतालबा किया गया है हमसे। जी, बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है ये। लेकिन मसला यही है ना, देखिए परेशानी, आप पहले माने तो कि हम बीमार हैं। आप मान ही नहीं रहे कि हम बीमार हैं, हमारी बीमारी क्या है, और दुनिया जहान का इलाज किए जा रहे हैं। अपनी बीमारी को पहले समझिए, तब इसका इलाज मुमकिन है। और देखिए, इसकी इब्तिदा जो है ना, इसकी इब्तिदा हर आदमी को अपने आप से करनी होगी। जैसे मैं कहूं कि जब पूरा समाज सुधरने लगेगा, सुधर जाएगा, तो फिर मैं सुधरूंगा, तो ये कभी हर आदमी यही सोचेगा। इसकी इब्तिदा आप अपने आप से कीजिए, और मुसलमानों के हालात ना भी सुधरेंगे, अपने आप को आपने सुधार लिया है, आप सच्चे मोमिन बन गए हैं, तो इंशाअल्लाह आपके हालात सुधरे हुए हैं। ठीक है, दुनिया में
हो सकता है आप परेशान हाल लें, लेकिन दुनिया तो मतलूब नहीं है। अगर आप सुधर गए तो समझिए आपके हालात बेहतर हो गए। हो सकता है दुनिया में परेशान रहे लेकिन आपकी आखिरत बन गई। तो हर आदमी अगर इस एंगल से सोचने लगे कि मुझे दूसरों को नहीं देखना है, मैं ठीक है दावत का दीन का काम करते रहूंगा, बुलाते रहूंगा जो है लोगों को दीन की तरफ, लेकिन अगर लोग नहीं भी सुधरे तो मैं कम से कम सुधर के दिखाऊंगा। अगर हर आदमी ऐसा सोचने लगे तो सारे लोग सुधर जाएंगे। बहुत शुक्रिया शेख, बहुत शुक्रिया सर, बारकल्लाहु फीकुम। इसके बाद सोनी कुदूसी, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी सोनी कुदूसी, मैंने आपको ऐड किया है। सोनी कुद्दूसी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, क्या मेरी आवाज आ पा रही है आप तक? जी जी आ रही है। शेख मेरा सवाल तकबीर औला के मुताबिक सवाल है मेरा एक। जी बोलिए क्या सवाल है? तकबीर वाले से पढ़ते हैं ना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हाँ, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह तक पहुंचते हैं तकबीर वाला में, तो जो बंदे खड़े रहते हैं ना, सफ में खड़े रहते हैं, तो वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं। क्या ये पढ़ना दरूद है या नहीं है? कुछ रिवायत इसकी मिलती है हमें? जी शेख, इकामत के ताल्लुक से सवाल है भाई का। जी इकामत के बारे में भाई का सवाल है कि जब मुअज्जिन जो है इकामत कहे और वहां पर पहुंचे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो क्या यहाँ पर दरूद पढ़ेंगे? देखिए दो बातें आप याद रखें कि इकामत का जवाब देने के लिए कोई भी दलील नहीं आई है। इकामत का जवाब नहीं देंगे, जिस तरह हम अजान में जवाब देते हैं, इकामत का जवाब नहीं देना है। बाकी इकामत का के जवाब से हट करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आया और किसी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा, इंशाल्लाह इसमें कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन इसको वो ये समझ करके नहीं पढ़ सकता है कि मैं इकामत का जवाब दे रहा हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम और उसका जिक्र मेरे कानों से टकराया तो मैंने दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंशाल्लाह इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन ये इकामत का जवाब नहीं है, और ये उमूमी अदिल्ला के तहत मैं ये बात कह रहा हूं। इसके लिए कोई खास दलील नहीं आई है कि जब इकामत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो, इसके लिए कोई खास दलील नहीं है। जी भाई जी, आप म्यूट है भाई, अनम्यूट करें जल्दी से। और ठीक है, शायद भाई को जवाब मिल गया है सवाल का उनके। इसके बाद मैं मोहसिन को ऐड कर रहा हूँ। मोहसिन आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी फरमाए भाई, क्या सवाल है? शेख एग्जैक्टली मैं जो मेरी सैलरी आती है तो अकाउंट में डिपॉजिट हो जाती है, तो मेरा जो मंथली एक्सपेंसेस है वो कम है, तो पाइल अप होते होते ज़्यादा हो गई और उसके ऊपर कैपिटल इंटरेस्ट भी अकाउंट में ऐड हो गया। तो मैं उसको इन्वेस्टमेंट में डाली, तभी गुमान नहीं था, शगुन था, तो ठीक है, वो कैपिटल इंटरेस्ट उसके ऊपर आया है तो काफ़ी ह्यूज हो गया। अब जब मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया हूँ तो मल्टीप्लिकेशन हो गया और बढ़ गया है। तो लेकिन जो कैपिटल आया है उसका कैलकुलेशन है मेरे पास, तो उसको मैं कैसा कैसा निकालूं? ठीक है, वाज़ेह है भाई। आप ऐसा करें कि आप एक पहले सवाल का जवाब ले लीजिए, फिर आप ऐसा करें कि जो इंटरेस्ट आया है आपके अकाउंट में, तो उस इंटरेस्ट को आप निकाल लें वहां से, आपके अकाउंट में आ चुका है। ऐसा नहीं है कि अब आपको जाकर के उससे सूद लेना है, वो ऑलरेडी आप ले चुके हैं, आपके अकाउंट में आ चुका है। आप उससे निकाल लीजिए और उसे किसी गरीब मोहताज को दे दीजिए। किसी गरीब मोहताज को, ऐसे गरीब मोहताज को जिसका नानो नफका आपके ऊपर वाजिब होने वाला ना हो, कोई बाहर का आदमी हो, या आप उसको किसी जो है किसी भी भलाई के काम में, खैर के काम में ऐसी जगह खर्च कर दीजिए जिसका डायरेक्ट फायदा आपको होने वाला ना हो, बल्कि आम लोगों को उसका फायदा होता हो। बाकी उसको आप वहां बैंक में मत छोड़िए, आप उसको निकाल करके या तो रिफाह आम्मा में लगा दीजिए या किसी गरीब मोहताज और मिस्कीन को दे दीजिए। उसमें एक बात ये है शेख भाई की कि वो ये कह रहे हैं कि जो अमाउंट आया था उनके अकाउंट में कैपिटल के साथ इंटरेस्ट, वो उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया था पैसा, तो वो इन्वेस्ट करने के बाद फिर वो प्रॉफिट और मजीद बढ़ गया है,
تو وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا انٹرسٹ کا پیسہ بھی اس میں بڑا ہے، جیسے وہ انویسٹ چونکہ انہوں نے کیا ہے؟ ایک قاعدہ ہے شیخ کہ ما بنیا علی الحرام فہو حرام. اب کسی کے پاس انٹرسٹ کا پیسہ آیا، سود کا پیسہ، سود کہیے ڈائریکٹ، سود کا پیسہ آیا، اس سود کے پیسے کو پھر اس نے لے جا کر کے کہیں انویسٹ بھی کیا. اب اس انویسٹمنٹ سے ظاہر ہے اس کو فائدہ آئے گا. اب وہ جو اصل رقم حرام تھی اس کو انویسٹ کرنے سے جو فائدہ آیا ہے وہ فائدہ بھی حرام ہے. لہٰذا اس جو ہے سود کی رقم کو اور پھر اس سے جو فائدہ حاصل کیا ہے، جو پرافٹ آیا ہے، دونوں کو وہ وہی کام کرے جو میں نے بتایا کہ رفاہ عامہ میں لگا دے یا کسی غریب محتاج کو دے دے، وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. تو جیسے ابھی وہ کیلکولیشن کیسے ہوگا شیخ؟ وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس کیپٹل ہے، ابھی انہوں نے بتایا نا کہ میرے پاس کیپٹل کا حساب ہے. ہاں تو انٹرسٹ کتنا ہے وہ بھی پتا ہوگا. جی بھائی محسن بھائی کا جو ہے نا وہ ریکارڈز ہے، وہ ریکارڈز میں ٹریس کر سکتا ہوں بینک سے، لیکن جو میں انویسٹمنٹ کر دیا ہوں وہ میرے مین بجٹ کے ساتھ، اور جو انٹرسٹ کا انویسٹمنٹ کا کیلکولیشن پوچھ رہے ہیں شیخ وہ کہ اس کے انٹرسٹ کے پیسے کا کیلکولیشن کیسے کریں. اگر انٹرسٹ کا پیسہ مان لیجئے جو ہے 10 لاکھ تھا، اس کو انہوں نے انویسٹ کیا، اب ظاہر ہے وہاں سے وہ پتا کر سکتے ہیں کہ یہ 10 لاکھ جو میں نے انویسٹ کیا تھا اس کا پرافٹ کتنا آیا ہے، وہ وہاں سے پتا کر سکتے ہیں، یا خود اس کا کوئی اصل میں حلال اور حرام دونوں ملا کر کے انویسٹ کیا تھا شیخ. مثال کے طور پر میرے پاس تو ایسے آپ سمجھیے، ایسے سمجھیے کہ 10 لاکھ حلال کا تھا انویسٹمنٹ میں اور 10 حرام کا تھا. اب فائدہ آیا مان لیجئے 1 لاکھ، تو اب گویا کہ آدھا فائدہ اس کا ہوا، آدھا فائدہ اس کا ہوا. اس طرح سے پرسنٹ کے اعتبار سے وہ کیلکولیشن کر سکتے ہیں. جی محسن بھائی سوال کے جواب ملا آپ کو؟ نہیں شیخ، لیکن یہ پوری 15 سال مینس آلموسٹ 10 to 15 ایئر سے ایسے ہی چل رہا ہے سلسلہ. تو جو میرا ملٹیپلیکیشن ہے، جو پلس اماؤنٹ ہے، وہ پائل اپ ہوتے جا رہا ہے. تو میں کیلکولیشن از کوائٹ ڈیفیکلٹ اس کو تو سمجھ رہا ہوں. شیخ بھائی یہ بول رہے ہیں کہ پچھلے 15 سال سے یہ پروسیس چل رہا ہے کنٹینیو. پیسہ آیا، پھر انویسٹ کیا، پھر سود کی رقم آئی، پھر اس کو انویسٹ کیا، اس طرح سے یہ چلتا رہا ہے. تو اب اس میں کیلکولیشن کرنا بہت مشکل ہے. دیکھیے بھائی، کیسے کریں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آپ کے سوال سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو یہ سارے احکام پہلے پتہ نہیں تھے. جتنا آپ کے لیے ممکن ہو، آپ کے لیے جتنا ممکن ہو اس کو کیلکولیشن کر پانا اس کا، اتنا آپ کیجئے. اور باقی جو آپ نہیں کر پائیں گے اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے. بس آگے سے یہ دھیان رکھیے کہ اب آگے سے آپ ہوشیار رہیے، اس کا فوراً کا فوراً حساب کتاب لکھ کر کے رکھیے، تو پھر آپ کو دشواری نہیں ہوگی. اور جو سود کی رقم آپ کو ملی ہے اس کو انویسٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ اس کو انویسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کو نکالیے اور لے آ کر کے جہاں دینا ہے دے دیجئے. تو پچھلا جو ہوا ہے جتنا آپ سے پاسبل ہے آپ اتنا کیجئے، جو نہیں کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ رب العالمین غفور رحیم. اچھا شیخ، یہ سیلری کے اوپر کیسا زکوٰۃ نکلتے شیخ؟ ابھی 1 سال سے سیلری آ رہی ہے، صرف اکاؤنٹ میں جا کے جمع ہو رہی ہے. اگر آپ کل آ جائیں، کیونکہ یہ سوال بہت اہم ہے اور صرف آپ کے لیے ہی نہیں، دوسرے جو سامعین ہیں ان کے لیے بھی. شاید میں پہلے بھی جواب دیا ہوں مختصر اس کا، لیکن اگر آپ کل آئیں گے تو میں اور بھی تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا. اس کا بہت آسان طریقہ ہے. میں اوورسیز میں جوائن کرتا ہوں، آج تک ٹائم ہو جائے. شیخ ان کو جو ہے وہ اگر ویڈیو موجود ہو تو بھیجیے. کل پہلے میں ویڈیو ویسے ڈال دیتا ہوں ادھر پہ، البتہ آپ کل پہلے آ جائیں تو میں انشاءاللہ اگر آپ مجھے نظر آئیں گے محسن پہ تو میں آپ کو ایڈ کر لوں گا. ہاں، اور اصل میں آپ کو بتانے سے کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کوئی کاؤنٹر کوسچن بھی ہو آپ کا، تو اس کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا، ورنہ ویڈیو تو اس بارے میں موجود ہے. تھینک یو. ٹھیک، بہت شکریہ، بارک اللہ فیکم. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ سید ابراہیم کو ایڈ کر رہا ہوں. جلدی سے اپنا سوال کریں ابراہیم بھائی. ہلو، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کے لیے بھی فرض ہے کہ وہ سورہ افتتاح پڑھے، اللہم سبحانک اللہم و بحمدک. اچھا، دعائے استفتاح. جی، دعائے استفتاح پڑھیں. دیکھیے بھائی، یہ جو دعائے استفتاح ہے جس کو ہم لوگ دعائے ثنا بھی بولتے ہیں ہندوستان میں، تو یہ نہ تو امام پر فرض ہے نہ تو مقتدی پر فرض ہے، یہ مستحب ہے. جس طرح سے امام کے لیے مستحب ہے اسی طرح سے مقتدی کے لیے بھی مستحب ہے.
ہر نمازی کے لیے مستحب ہے کہ اپنی نماز کی ابتدا تکبیر تحریمہ کے بعد وہ دعائے استفتاح سے کرے. جی اکیلے میں سب کے لیے، چاہے آپ اکیلے میں ہیں، جماعت سے ہیں، امام کے پیچھے ہیں یا امام ہیں، سب کے لیے مستحب ہے. جی سر یہ بھیتر میں دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو دوسرا کوئی سورہ یا دعا دوسری کوئی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ دعا کر سکتے کیا اگر دعا قنوت یاد نہیں ہے؟ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، ابھی ٹھیک ہے آج یاد نہیں ہے آپ کو، لیکن آج ہی سے آپ کوشش کیجئے 1-2 دن کے اندر یاد کر لیجئے. بھائی کوئی چیز نہیں معلوم ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں. تو آپ اس کو یاد کر لیجئے. ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا صیغہ ہے، بہت اچھی دعا ہے تو آپ کو یاد ہونی چاہیے. لیکن اگر کسی نے کوئی دوسری دعا پڑھا قنوت کے اندر تب بھی اس کی قنوت صحیح ہے. قنوت کے بعد شیخ قنوت کے بعد درود شریف پورا پڑھنا چاہیے؟ نہیں، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. دعا کے ابتدا میں اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ عمومی ادب ہے دعا کا، تو وہ آپ کر سکتے ہیں. ایسا ضروری نہیں ہے کہ جو درود ابراہیمی کا پورا صیغہ ہے اس کو آپ پڑھیں. جی سر جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ بھائی. جزاک اللہ خیر شیخ وقت دینے کے لیے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ اگلی اسٹریم میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میں بتا دوں اپنے بھائیوں کو کہ میں نے سیلری والا جو سوال تھا اس کا لنک کمنٹ میں ڈال دیا ہے، وہاں سے آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب مل جائے گا. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل کے اسٹریم میں دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.